नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर मुमताज़ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। और नाज़रीन आपको आज के मौजू की जानिब ले चलते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है ईमान की इस्तकामत। इस्लाम के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ईमान के बारे में हमारा यकीन कितना कामिल है, इस पर इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू होगी। ईमान मुजमल के हवाले से ही कहना चाहेंगे कि जब हम अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हैं, उसके मलाइका पर यकीन है, उसकी किताबों पर यकीन है, यौम आखिर पर यकीन है, मौत के बाद उठाए जाने पर यकीन है, तो ईमान मुजमल ये भी कहता है कि आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। तो जो आखिरी बात है कि इक़रारुम बिल्लिसान और तस्दीक़ बिलक़ल्ब, ये दो बातें ईमान का खुलासा हैं। ज़बान से तो इक़रार करते ही हैं, है ये असल ईमान है। लोहे की ज़िरा पहनाकर हजरत खुबाब को गर्म रेतीले सहरा में लिटाया जाता था, अंगारों पर लिटाया जाता था, यहाँ तक कि उनकी पूरी कमर झुलस गई, गोश्त जो है वो खाल जो है वो अलग हो गया, लेकिन उनके पाए इस्तकामत में जरा सी भी लग़ज़िश नहीं आई। हजरत बिलाल को तपती हुई सहरा पर लिटा दिया गया, सीने पर वजनी पत्थर रख दिए जाते थे, उनके गले में रस्सी डालकर और बाश लड़कों के हवाले कर दिया जाता था और वो उन्हें मक्का की गलियों में घसीटे फिरते थे, लेकिन जबान पर एक ही बात जारी रहती थी, अहदुन अहद। हजरत सुमैया ने अबू जहल की कितनी ईज़ा रसानियां बर्दाश्त की, लेकिन वहां भी हम देखते हैं कि बड़ी अजीम साबरा और शाकिरा औरत थी। बर्छी मारकर शहीद कर दिया गया और इस्लाम की पहली शहीदा के नाम से हम इन्हें जानते हैं, लेकिन उनके पाए सबात में, उनके अज़्म इस्तक़लाल में, उनके ईमान में हमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आती है। हजरत खुबैब बिन अदी को 40 नेज़ा बरदारों ने चारों तरफ से घेर रखा है और कहा कि एक बार अपने दीन से फिर जाओ, तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कभी नहीं, और उनको शहीद कर दिया गया। उन्होंने अपना आखिरी जो पैगाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया, जब आवाज़ पहुंचती है रसूल पाक की कानों में हजरत खुबैब की, तो कहते हैं कि मेरे खुबैब को शहीद कर दिया गया। लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो साबिक़ून अव्वलून हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनका ईमान कामिल है, जिनका यकीन कामिल है और जिन्होंने जीते जी दुनिया की मुसीबतें बर्दाश्त की, अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह को, उसके रसूल को और अपने ईमान को नहीं छोड़ा, हर्फ नहीं आने दिया अपने ईमान पर। तो मौलाना साहब से जो पहला सवाल है वो बुनियादी सवाल ये है मौलाना साहब कि हम इस्लाम और ईमान के दरमियान अगर फ़र्क करना चाहें तो बुनियादी फ़र्क क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू असलमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। नाज़रीन किराम, जहाँ तक ईमान और इस्लाम का मसला है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशबहा नेमतों में से एक अजीम नेमत है। बेशक जिसको ये नेमत मिल जाए उसको दुनिया की अजीम तरीन नेमत मिल गई है, बिलाशुबा। तो जब इतनी अजीम तरीन नेमत है तो उसको संभाल के रखना, उसको बचा के रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ईमान के डाकाज़न और रहज़नी करने वाले जगह जगह मौजूद हैं जो नक़ब लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं और उस ईमान और इस्लाम को सल्ब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ईमान और इस्लाम में एक फ़र्क है जिसको इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरती के साथ में बयान फरमाया है। कुछ देहाती थे जो अल्लाह के रसूल के खिदमत अक़दस में आए, उन्होंने कहा आमन्ना, क़ालतिल अअराबु आमन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जवाब दे दिया कि नबी आप कह दीजिए इन लोगों से कि ये लोग जो कह रहे कि हम ईमान ले आए हैं, अभी ये लोग ईमान नहीं लाए हैं बल्कि ये लोग इस्लाम लाए हैं, और ईमान अभी इनके दिलों के अंदर जागुज़ी नहीं हुआ है, रासिख और पैवस्त नहीं हुआ है। पता ये चला कि एक ज़ाहिरी अमल है और एक बातनी इनक़ियाद व इताअत और फरमाबरदारी है। तो ज़ाहिरी इताअत उसको इस्लाम कहा जाता है और बातनी इनक़ियाद व इताअत उसको ईमान कहा जाता है। या इसको दूसरे अंदाज में यूँ कह लीजिए
کہ اعمال، اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ کا اور ایمان نام ہے اعمال باطنہ کا. آپ کا جب وہ عمل اور ایمان جب مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، جتنا قوی تر ہوگا، اسی اعتبار سے آپ کے جسم و جوارح سے اور آپ کے اعضاء افعال سے اسلام کا صدور ہوگا. ایمان کمزور ہوگا تو اسلام بھی کمزور ہوگا. ایک چھوٹا سا سوال مولانا صاحب کہ ہم عہد نبوت سے پہلے بنی اسرائیل کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں ایمان نظر آتا ہے، چاہے وہ حضرت آسیہ کا ایمان ہو جی کہ فرعون نے پورے جسم میں ان کے کیلیں ٹھکوا دی، میخیں گڑوا دی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یا اللہ میں تیرے دین سے نہیں پھرتی، میرے لیے اپنے گھر میں اپنی آخرت میں اپنی طرف سے ایک جنت میں گھر تیار کروا دینا. اسی طرح ان کی فرعون کی وہ باندی کا معاملہ بھی سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کنگھی گر گئی اور اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لیا، فرعون کی بیٹی نے یہ بات جو ہے اپنے باپ تک پہنچا دی کہ وہ تو موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئی ہے. اب اس عورت کے صبر ضبط، اس کے ایمان کی استقامت دیکھیے کہ بڑے سے بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا، بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں برتن تھا، کڑاہی تھی جس میں کہ تیل گرم کیا گیا، حد درجہ جب وہ تیل گرم ہو گیا، کھول اٹھا تو اس عورت سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا، نہیں تو تیری بچی کو اس میں ڈال دوں گا. بچی، نوزائیدہ بچی گرم تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اس عورت کی زبان پر اف نہیں آیا. تو یہ ہم اپنے آپ کو ان واقعات کے تناظر میں دیکھیں، آج کے مسلمانوں کو ان حالات کے تناظر میں دیکھیں جو سانحے ان کے اوپر گزرے ہیں، تو ہم تو اپنے آپ کو کہیں پاتے ہی نہیں ہیں مولانا صاحب. مسلمان ہونا اور حقیقی مؤمن ہونا بہت فرق ہے دونوں میں. قرآن کریم نے جو ان واقعات کو کوڈ کیا ہے، قرآن کریم میں جو ان واقعات کو بیان کیا ہے، وہ صرف اسی لیے نہیں بیان کیا ہے کہ آپ اس کو توتی کتنا پڑھتے چلے جائیں آپ، یا آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جائیں آپ. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن قرآن کریم کے اس مقصد کو، اس مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ان واقعات کو جاننا بھی ضروری ہے جس کو قرآن شریف میں کوڈ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ پچھلے اقوام کے ساتھ میں کیا حالات ہوئے ہیں، انہوں نے کس پامردی کے ساتھ میں اور عزم و حوصلے کے ساتھ میں اس کا مقابلہ کیا. یہ بات بہت ہی مشہور ہے، واقعہ مشہور ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کی دعوت دی تھی اور جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا پورے ملک سے، اور سب لوگ وہاں اکٹھا ہیں، فرعون بھی اپنے وزیروں کے ساتھ میں اور اپنے قریب لوگوں کے ساتھ میں وہاں پر موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور وہاں ساحر موجود ہے. بات ہو رہی ہے کہ بھئی کون پہلے سے مقابلہ شروع کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی پہلے آپ ہی لوگ شروع کر دیں، اپنا کرتب، اپنی جادوگری آپ لوگ دکھائیں. ان جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی اور وہاں جو رسیاں ڈالی تھیں میدان میں وہ سانپ بن گئی. لوگوں کے خیال میں مسمرزم کے ذریعہ، نظر بندی کے ذریعہ وہ سانپ محسوس کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارو. زمین پر لاٹھی کو مارا، وہ اژدہا بن کے تیار ہوا اور ساری ان رسیوں کو اپنے اندر نکل گیا. جادوگری جانتے تھے کہ میرا جادو کیا ہے، میرے جادو کی حقیقت کیا ہے، اور موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. فوراً ان لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم تو اب موسیٰ کے رب پر ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان کا ان لوگوں نے وہاں پر اسی مجمع عام میں اقرار کر لیا. فرعون نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تم لوگوں کو ضرور بے ضرور کھجور کی شاخوں میں سولی دوں گا. ان لوگوں نے کہا کچھ بھی کر لو، جو ایمان کی حقیقت تھی، جو یقین کامل تھا، اب وہ اس دل کے اندر راسخ اور پیوست ہو گیا ہے. چاہے ہماری کھالوں کو ادھیڑ دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، ہمارے ہاتھ پیر کو کاٹ دیا جائے، اب یہ ایمان راسخ جو دل کے اندر ہے یہ نہیں نکل سکتا ہے. یہاں جو بات ہے مولانا صاحب، یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں پیدائشی مسلمان نہیں تھے، لیکن جب ان کے سامنے حق آ گیا، جب انہوں نے صداقت دیکھ لی اور یہ صداقت ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی، تو پھر بڑی سے بڑی سزا، بڑی سے بڑی موت، بڑی سے بڑی سولی ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی. اور یہی ہوا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، انہیں سولی دے دی گئی، لیکن ہنستے ہنستے اپنی جان جانے آفرین کی سپرد کر دی اللہ کی رضا کے لیے، آخرت میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ترغیب ہے، کوئی تحریض ہے، مال و دولت ہے، اقتدار کا نشہ ہے، یا احتجاج اور بغاوت ہے، تو اپنے دین سے اگر کوئی شخص پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آخرت میں کیا ٹھکانہ ہے؟ اگر وہ دین کی طرف لوٹ بھی آتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حصہ ہے؟
ایک صحابی ہیں عبداللہ بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان والوں میں سے تھے، ایمان لائے، اور اللہ کے رسول نے بڑی ایک اہم ذمہ داری ان کو دی تھی، وحی کتابت کی ذمہ داری دی تھی، لیکن پھر بعد میں مرتد ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پہ باضابطہ اللہ کے رسول نے ان کو قبول کیا تھا۔ تو ارتداد چاہے جس بنیاد پر ہو، مارنے دھمکانے کی بنیاد پر ہو، حرص و ہوس کی بنیاد پہ ہو، لالچ کی بنیاد پر ہو، اور مال و متاع کے چکر میں ہو، ارتداد یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے خود اس کا علاج بتلایا ہے قرآن شریف میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ وہابی چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہیں ایمان و اسلام کی شکل میں، اس کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ نے ہم کو ایک مرتبہ راہ مستقیم پر کھڑا کر دیا ہے تو ہمارا قدم متزلزل نہ ہو پائے، ہمارا قدم ڈگمگائے نہ، چاہے کتنے بھی حالات مخالف ہوں، چاہے کتنے بھی باتیں سراسر آ جائے، لیکن ہم اسی راہ مستقیم پر گامزن رہیں۔ یہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت دینے والا وہی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت پر گامزن رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے ذہنی تربیت، ذہنی تربیت بھی ضروری ہے، اور ذہنی تربیت مساجد کے اعتبار سے بھی، مساجد کے اعتبار سے، مساجد سے الگ ہو کر کے، اور پرائمری اسکولوں کے ذریعہ بھی، مکتبوں کے ذریعہ بھی، مدرسوں کے ذریعہ بھی، کالجوں کے ذریعہ بھی، یونیورسٹیوں کے ذریعہ بھی، وہاں بچوں کی ذہنی تربیت ہونی چاہیے، اور ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ سے ملنے کو، پانے کو، ان تمام چیزوں کو راسخ اور جاگوزی کرنا چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جب انسان اگر خدا نخواستہ مرتد ہو جاتا ہے اور دوبارہ اسلام کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، تو آپ سے جانیں گے کہ اس کا طریقہ آج کے دور میں کیا ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتدین کی جس طرح سے سرکوبی کی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے، وہ ان کا ہی کارنامہ ہے۔ اس زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت بہت سارے پیدا ہو گئے تھے، تو انہی میں ایک طلحہ بن خویلد بھی تھا، اور اس نے بھی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد وہ بھاگ گیا، مرتد بھی ہو گیا۔ لیکن جنگ یرموک کے موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کا یہ شاید واقعہ ہے کہ وہ مبارزت کر رہے تھے، اور چونکہ بارش ہو رہی تھی، ایرانی جو تھے وہ تو بارش میں لڑنے کے عادی تھے، سرد موسم برداشت بھی کر سکتے تھے، جبکہ اہل عرب ٹھنڈا موسم، تو گھوڑے کی پشت سے حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ پھسل کر نیچے گر جاتے ہیں، اور ان کے مخالف جو ہے وہ رومی جو تھے یا ایرانی تھے جو بھی تھے، لیکن وہ جو تھے وہ ان پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے۔ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ صف مخالف سے، جنگ یرموک جو ہے ایرانیوں کے ساتھ ہوئی تھی، تو صف مخالف سے ایک شخص آ رہا ہے بڑی تیزی سے نیزہ لہراتا ہوا، اور وہ آ کر کے حضرت معاذ بن جبل کے جو حریف کو ایک ہی بار میں ختم کر دیتا ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ تو کون ہے جو صف مخالف سے میرا مددگار بن کر آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں طلحہ ہوں، میں طلحہ بن خویلد ہوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ تو مرتد ہو گیا تھا۔ بولا نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا کہ مجھے اے معاذ تیری مدد کے لیے آنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت معاذ طلحہ کو لے کر کے جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے پاس، یا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اس وقت تک باضابطہ جو ہے امیر لشکر حضرت عمر فاروق کی طرف سے نامزد نہیں ہوئے تھے، لیکن طلحہ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی وجہ سے خدا نخواستہ مرتد ہو جاتا ہے، تو دوبارہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، ارتداد کی جو بات ہے وہ اللہ اس کے رسول سے بغاوت ہے۔ جن صفات کو اور اللہ رب العزت کے جس ذات کو ماننا ہے، جن صفات کو ماننا ہے اور رسول کو ماننا ہے، اس سے انکار کرنا، اس کا نام ارتداد ہے، اور ایسے لوگوں کو مرتد کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے اور دل کے اندر بات پھر دوبارہ اللہ رب العزت اس کے لے آئے کہ نہیں، میں نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے، اور اپنے اس عمل پر وہ نادم و پشیمان ہو رہا ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور توبہ استغفار کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ کی صفات کو اور اللہ رسول کے احکامات کو
ماننا شروع کر دے تو جس طرح سے پہلے اس کا استقبال تھا آج بھی اس کا استقبال ہوگا، اور وہ بھی جیسے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کے مومن مسلم کہلاتا تھا آج بھی وہ مومن مسلم کہلائے گا، اس کے ساتھ میں وہی سلوک کیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ میں سلوک کیا جائے گا۔ طنز اور تحقیر کا نشانہ تو نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اور طنز کرتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، میں کہتا ہوں کہ 1000 چوہے کھا لے، میں کہتا ہوں 1000 چوہے کھا لے، اگر اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دیا ہے توبہ کی، استغفار کی، ندامت کے آنسو بہانے کی، تو ندامت کے ایک آنسو کا قطرہ اس کے 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ ایمان کے درجات کتنے ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے الایمان یزید و ینقص، الایمان یزید و ینقص، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان کی ایک سطح ہے، اس کی ایک لیئر ہے، اسی اعتبار سے یہ ایمان بڑھے گا جس اعتبار سے آپ کے اعمال ہیں۔ فرشتے ہیں ان کے ایمان کے اندر گھٹاؤ اور بڑھاؤ نہیں ہے، جہاں ان کا ایمان جمع ہے جمع ہوا ہے۔ انبیاء کرام کا جو ایمان ہے وہ ہمیشہ بلند پائے کے اوپر موجود رہتا ہے، اونچائی پر رہتا ہے، لیکن عامت المسلمین کا جو ایمان ہوتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، اور کم زیادہ ہونے کی جو وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ یہی جاننا چاہ رہے تھے مولانا صاحب کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایمان کا جو پیمانہ ہے وہ کم بیش ہوتا رہتا ہے؟ جتنے زیادہ آپ اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے قریب کریں گے، اعمال صالحہ سے قریب کریں گے، جتنا آپ کو تقرب الی اللہ حاصل ہوگا، جتنا آپ کو فنائیت فی اللہ، فنا فی الرسول آپ کو حاصل ہوگا، جتنا زیادہ آپ کو اللہ کی عبادتوں میں انہماک ہوگا، اتنی زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا، اور جتنی زیادہ آپ کی اعمال صالحہ سے دوری ہوگی اتنا ہی ایمان آپ کا کمزور ہوگا، اور ایمانیات کے خلاف، عقائد کے خلاف آپ خود بھی عمل کریں گے، دوسرا بھی عمل کرے گا، آپ کے پیشانی پر جو بھی نہیں رہے گی اور پیشانی پر بلے نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ تقرب اللہ کا درجہ حاصل کر چکے ہیں اور فنائیت فی اللہ کا درجہ حاصل کر چکے ہیں تو نہ آپ خود عقیدے کے خلاف کوئی کام کریں گے، اور آپ کے سامنے کوئی اگر عقیدے کے خلاف کام کرتا ہے اس کو سمجھائیں گے، اس کے ذہن نشین کریں گے، اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے نفع اور نقصان کو آپ بتلائیں گے۔ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا یہ جو ایک موضوع ہے بہت واسٹ ہے، سپر ہیومن کہیے، مرد کامل کہیے، اس کا تصور ہمیں مغربی مفکرین کے یہاں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے بھی ایک ایسے شخص کا تصور پیش کیا ہے جو غیر معمولی صفات کا، غیر معمولی اخلاق کا، عادات کا، اطوار کا حامل ہے۔ اقبال نے بھی تصور پیش کیا ہے مرد کامل کا، لیکن ان کے مغربی مفکرین اور اقبال کے درمیان جو واضح فرق ہے کہ اقبال کا جو مرد کامل ہے وہ مرد مومن ہے۔ جی دیکھیں، ایمان کا جو مسئلہ ہے، جب ایمان کسی کے اندر اپنے ذات و صفات کے اندر حلول کر جاتی ہے اور سرایت کر جاتی ہے تو ایمان کی جو مقتضیات ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچنا چاہیے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے پیروں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ خلق خدا کے لیے بالکل کام کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے ذات سے، آپ کے اعمال سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس طرح کے اعمال سے جب اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں اور آپ کے اندر سے اچھے اخلاق، اچھی باتیں، اچھی عادتیں جب رونما ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں تو پھر وہ انسان ایک مرد مومن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک آئیڈیل بنتا ہے، نمونہ بنتا ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ بالکل مولانا صاحب، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ اور بہت دیر سے منتظر ہیں، تو بات کر لیتے ہیں ان سے، انشاءاللہ گفتگو پھر بھی جاری رہے گی اگر موقع ملا کال کے درمیان۔ زاہد بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کو میرا سلام۔ تو وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ فلسفہ کی بات یہ ہے، سن رہی ہیں آپ؟ جی جی فرماتے جائیے، سن رہے ہیں۔ فلسفہ کی بات یہ ہے کہ میرا جو ہے نواسا جو ہے اس کا نام عدنان ہے، وہ آج جمعرات کے روز کسی تقریب میں گیا اور تقریب میں جانے وہیں پر وہ گم ہو گیا ہے، اور حد قیامت والی بات اگلے آ چکی ہے، گھر سے ایک دم رو رو کے سب کا برا حال ہے، بچہ نہیں مل پا رہا ہے۔ اسی غرض سے ہم حضرت مولانا اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جو بہتر حل ہو وہ مجھے بتا دیجیے آپ۔
ضرور زاہد بھائی، تھوڑا سا انتظار، انشاءاللہ مولانا صاحب تفصیل سے بتائیں گے، اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کی اور آپ کے کنبے کے ساتھ ہیں کہ بچہ جلد از جلد مل جائے انشاءاللہ۔ نصرت صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کو بھی میرا ورحمۃ سلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی نصرت صاحب میرا دیکھیے، ہم نا چھوٹا لڑکا میرا 25 سال کا ہے، اس کو لے کے ہم بہت پریشان رہتے ہیں، کچھ سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے تو ٹھیک تھا لیکن اب سنتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ لڑکا میرا ایک اور ہے، 30 سال ہو گیا، سروس کرتا ہے چنئی میں، لیکن اس کا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایک دم جاتے ہیں پھر پسند نہیں آیا، کبھی ان لوگ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، تو اسے کیا پھر میرا ہے نا طبیعت ہم لوگ دونوں ہسبینڈ وائف کا خراب رہتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے تینوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے۔ سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیں سوال کیا ہے؟ ہلو جی سالار بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے زندگی کی جو پہلی اذان ہوتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور آخری کی جو نماز ہوتی ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی، یعنی کہ جنازے کی نماز، اس کے بیچ میں جو زندگی گزرتی ہے انسان کی، تو وہ زندگی بھر کسی کو جھوٹ بولتا، کسی سے غیبت کرتا یا کسی سے غلط کام کرتا، اب آخری ٹائم میں اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس لوگوں سے معافی مانگ لینا چاہیے، لیکن وہ لوگ اسے کہاں ملنے والے، تو کیا اس سلسلے میں اللہ سے ہم معافی مانگ لیں تو حساب کتاب برابر ہو جائے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے ہم جیسے پھپھیڑی بہنیں اور چچیری بہنیں، ایسا ہم بتاتے ہیں شادی ہونے سے پہلے کہ بھئی یہ ہماری بہنیں ہیں، ہر بعد میں شادی ہو جاتی، تو کیا اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آتا کیسے آگے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک، آمنہ بھی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہمارا سوال ہے کہ ہمارا بڑا لڑکا ہے، بہت پریشان رہتا ہے۔ کیوں پریشان رہتا ہے؟ کیوں پیپر نہیں ہے، پیپر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کا بتایا، کیا کریں مولانا صاحب؟ اولاً تو یہ ہے کہ استغفار کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، حالات کو لانے والا بھی وہی ہے اور حالات کو دفع کرنے والا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لیا کریں، اللہ چاہے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے، اور حالات کو اعمال سے بدلنا چاہیے۔ جی بہت اہم سوال پہلے کالر زاہد صاحب کا ہے، ان کا نواسا گم ہو گیا ہے، گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے۔ اس کے لیے ایک خاص عمل ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ منقول ہے۔ ایسی حالت میں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ مسجد میں جائیں اور اس جگہ بیٹھیں، سنت پڑھیں، اور سنت پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد میں 41 مرتبہ اس سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور جب فجر کی جماعت جب ہونے لگے تو وہاں پر وہ کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں، اسی جگہ پڑھیں، دوسری جگہ نہ پڑھیں۔ اگر ایسا ممکن ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ گھر میں پڑھ لیں، تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ 41 دن تک، تو اس کے ثمرات برآمد ہوں گے۔ کوئی ایک شخص یہ عمل کرے یا گھر کے اور لوگ بھی کر سکتے ہیں؟ ایک ہی آدمی کر لیں اس کو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ نصرت صاحب نے بتایا کہ 25 سال ان کے بیٹے کی عمر ہے، کسی کا کہا نہیں مانتا۔ دیکھیے اولاد کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات ہیں، اور بہت سے لوگوں کی اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں، تو اولاً تو بچوں کی صحیح تربیت ہونی چاہیے، اور نماز کی پابندی خود بھی کریں اور بچوں کو نماز کی تعلیم دیں، اور ہر نماز کے بعد اس آیت کو 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، یہ بزرگوں سے منقول ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ 25 سال کی عمر میں اگر یہ خیال آ رہا ہے کسی کو بھی، بہت سے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، کبھی بچہ 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، کبھی 30 سال کا ہے۔ مولانا صاحب کوئی بھی تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، جب تبدیلی محسوس ہونے لگے ماں باپ اس وقت کیوں نہیں فکر کرتے ہیں، یہ ہے آج فکر کا موضوع، کبھی اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال جو بچہ ان کا 30 سال کا ہے اس کو رشتے کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں اس کے لیے۔ رشتے نہیں آ رہے ہیں اس کے لیے تو ایک تسبیح ہے، اس کو آپ پڑھیں، یا لطیف 300 مرتبہ، یا لطیف 300 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے لیے صدقہ بھی نکالتے رہیں گاہے بگاہے، جیسے اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ چاہے گا تو رشتہ آئے گا انشاءاللہ۔ شاہین بہن سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جو انگوٹھی والی تسبیح ہوتی ہے جو نجس میں، اس کو پڑھ سکتے ہیں انگلی میں لگا کے؟ کون سی تسبیح؟
जो अंगूठी वाली एक तस्वीर होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो तस्वीर आती है यहाँ पे, बटन दबाते रहते हैं, नंबरिंग आती रहती है। ठीक है, मौलाना साहब तक आपका सवाल पहुंच गया, थोड़ा सा इंतजार। शहनाज साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन। जी बहुत रोज में मेरा फोन लगा है, मैं कितनी सालों से देख रही हूँ, लेकिन हर आज मेरी चीज का बहुत एक तबीयत वक्त टूट मुकर्रर गई कि है। आज फोन लग गया। बिल्कुल, न वक्त से पहले न वक्त के बाद, किस्मत से पहले न किस्मत से ज्यादा किसी को मिलता है। जब भी मिलता है बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चलिए आपसे बात हो रही है, सवाल बहुत बड़ा बताइए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है, आज फोन लग गया मेरा। बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप सबकी बहुत अल्लाह ताला तंदुरुस्त रखे और ये प्रोग्राम चलता रहे। आमीन आमीन। हाँ जी बाजी, फरमाइए, बस मेरे दो सवाल हैं बस मेरे। बताइए। हाँ बताएं बहन, पहला सवाल बताएं। हाँ बाजी, बस मैंने अपने बच्चे की शादी करी है, मेरी बदुरन मुझे बहुत, बस मुझसे बोलती नहीं है बिल्कुल। बहन आपकी बात हम तक पहुंची नहीं है। बाजी मेरा लड़का है, मैंने अपने लड़के की शादी करी है। हाँ, अब उसकी शादी हो गई है तो बच्चा भी हो गया है, लेकिन बिल्कुल नहीं बोलती है मुझसे, बिल्कुल भी। आपके बेटे की शादी हो गई है, एक बच्चा भी हो गया है, तो मेरा मसला किसके साथ है? अब फिर अलग भी हो गया है। मैं कहती हूँ तो बस तुम सही रहो, खुश रहो, फिर मुझसे बोलते तो रहो। हाँ, अब आपकी बात हम तक पहुंची। इसके अलावा दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल ये है कि जैसे घर में रहते हैं, सब घर में रहते हैं, जैसे तो जैसे बोल चाल सही रखे, जैसे बोलती रहे चालती रहे, बोलती नहीं है बस मुझसे बिल्कुल भी। ठीक है, क्या किया जाए? मौलाना साहब दोनों सवाल आपने सुने, मसला तकरीबन एक ही जैसा है। जी देखिए, इसमें औलाद की गलतियां हैं कहीं न कहीं। जिन माँ बाप ने इतनी मेहनत से मशक्क़त से पाला है, पोसा है, अगर आप उनको कम से कम माँ बाप का दर्जा नहीं दे सकते तो कम से कम पड़ोसी का तो दर्जा दे दिया करो। कम से कम पड़ोसी का दर्जा दे दिया करो, जो उनके साथ में हुस्न सुलूक हो सकता है, पड़ोसियों के साथ में वो हुस्न सुलूक कर लिया करो। तो माँ बाप से तर्क ताल्लुक़, तर्क तकल्लुफ़, ये बहुत ही नामुनासिब बात है। उनकी इताअत फरमा बरदारी करना चाहिए, उनसे गुफ्तगू करना चाहिए, और ये सरमाए हयात है। अब करें, क्या करें? बच्चों के लिए दुआ करें। किस और अंदाज? इस आयत करीमा को जो मैंने अभी पहले बतलाया है, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसको पढ़ें हर नमाज के बाद 3 मरतबा। जी, सालार साहब ने जो सवाल किया है वो ये है कि एक इंसान है, जिंदगी में बहुत से लोगों से उसकी नाराजगी हो जाती है, दिल शिकनी हो जाती है, माफी तलाफी का वक्त नहीं मिलता, तो फिर वो करे तो क्या, किस अंदाज से, क्या अल्लाह से माफी मांगे वो? देखिए, एक तो है गुनाह सगीरा। सगीरा गुनाह जो हमारे नेकियां हैं, जैसे नमाज रोज़ा वगैरह, इससे तो सगीरा गुनाह माफ़ होते रहते हैं। कबीरा गुनाह के लिए तौबा की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह का मसला है कि अल्लाह उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद, किसी को मारा है, पीटा है, सताया है, किसी का माल हड़प कर लिया है, चोरी कर लिया, ज़मीन जायदाद किसी की छीन ली है, तो सारे हुकूकुल्लाह में आते हैं, हुकूकुल इबाद में आते हैं। जब तक उस बंदे से माफ़ नहीं करवाया जाएगा, ये माफ़ नहीं होगा। दूसरा सवाल इनका ये है कि जैसे चचाजाद बहनें हैं, खालाजाद बहनें हैं, तो शादी से पहले इंसान ये कहता है कि मेरी कज़न है या ये मेरी चचाजाद बहन है। अगर उससे शादी हो जाती है तो इनका ये कहना है कि उसे तो हमने बहन कहा है, तो कहने से क्या वो देखिए, एक है कहना है और एक है मानना है। हकीकी और उसका फर्क भी होता उसमें बड़ा फ़र्क है। एक तो कहना है और एक मानना है। तो इस्लाम की हक़ानियत के बारे में तो अबू जहल भी कहा करता था, उमैया भी कहा करता था कि इस्लाम हक मज़हब है, लेकिन मानता नहीं था वो। लेकिन यहाँ मसला यही है कि भाई आप कह रहे हैं कि हमारी चचाजाद बहन है, लेकिन चूँकि वो उस एक सुल्ब के नहीं है, एक रिश्ते के नहीं है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, यास्मीन साहबा फरमाइए, सवाल क्या है? यास्मीन, हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो जी फरमाइए यास्मीन साहबा, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वही आपको मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एकदम हमारे हाँ हाँ, टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। मेरे शौहर का थोड़ा सा रोजगार एकदम ठप हो गया। ठीक है बहन। आसिफ भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। हमारी माँ इशराक की नमाज पढ़ती है, अम्मी पूछ रही है कि फजर की नमाज के बाद हम की इंतजार दे सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं इशराक की नमाज पढ़ने के लिए?
ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے مولانا صاحب. 2 کالرز اور ہیں. سید احمد صاحب تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے شبنم صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. شبنم جلدی سے سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. یہ میرے 2 سوال تھے. ایک تو نہیں ملے، 2 خواب کے ساتھ تھے. خواب سے پوچھا تھا اب تک کے ملے نہیں. میں ہمارا ٹی وی تو بند پڑا اور میں ایک میں موبائل میں دیکھ لوں. ایک دو اور ایک بھی سوال ہے. کیا نام ہے لڑکا ہے نا، تو وہ شادی کے لیے اس کو کہہ رہے تو وہ کیا نام کبھی منع کر دے کبھی ہاں کر دے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتلا دیا. ٹھیک، شادی کا مسئلہ ہے. سید احمد صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ سید احمد نہیں، صغیر احمد. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں جی. ایک ہماری لڑکی ہے 7 سال کی، جی. نور افشا صدیقی. جی. اس کو جو ہے نا بچپن میں بخار آیا تھا، تو وہ دماغ پہ چڑھ گیا تھا. اس کی وجہ سے اس کو فالج کا اثر ہو گیا تھا. جی. تو پھر اس کا علاج ہم نے کرایا تھا. تو وہ چلنے پھرنے تو لگی تھی، آدھا حصہ اس کا رہ گیا تھا. جی. وہ چلنے پھرنے تو لگی تھی دوا کرانے پہ، لیکن اس کے ہاتھ پیر میں تھوڑا ڈفرینس آ گیا تھا. جی. اچھا ٹھیک 1 سال بعد جو ہے نا اس کو پھر سے دوبارہ ہو گیا زبان پہ، مطلب تو اب وہ بول نہیں پاتی ہے. اب علاج کرانے سے تھوڑا بہت تو بولنے لگی ہے، لیکن پوری اچھی طریقے سے نہیں لگانے. ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار. بلکہ آپ کے سوال سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا کریں مولانا صاحب، کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں. بیماری کا دینے والا، شفا دینے والا وہی ہے، اور علاج معالجہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی سنت نبوی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دوا وغیرہ بچے کو استعمال کراتے ہیں تو ماں باپ ہیں اس کو یا سلامو 1000 مرتبہ پڑھ کر کے دوا وغیرہ میں، یا کوئی لوشن وغیرہ اگر ہے لگاتے ہیں، مالش کرتے ہیں بدن پہ، تو اس میں دم کر دیں، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا انشاءاللہ. نصرت صاحبہ کا سوال جو تیسرا ہے وہ بھی یہی ہے کہ شوہر اور بیوی، یعنی یہ اور ان کے شوہر دونوں بیمار رہتے ہیں، صحت کے لیے کوئی دعا بتائیے. اس کے لیے یا اللہ اس کا کثرت سے ورد کریں، اور کچھ صدقہ وغیرہ نکال دیا کریں وہ اپنے جان کی طرف سے. جی. شہناز صاحبہ کا سوال جو ہے وہ ان کی بہو کے تعلق سے تھا اور اس پر آپ کی تفصیلی رہنمائی پہنچ گئی ان تک. اب یاسمین صاحبہ کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے شوہر کے روزگار سے متعلق ہے، وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے. دیکھیے احادیث مبارکہ میں اور خدا اللہ کے رسول کے عمل میں یہ بات ثابت ہوا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ جب اس طرح کے حالات آئیں، اور حالات آئیں یا نہ آئیں، نماز کی پابندی خود بھی کرنا چاہیے اور گھر والوں سے بھی نماز کی پابندی کرانا چاہیے. اس پابندی کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت گھروں کے اندر وافر روزی عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ 1000 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس کا ورد کر لیا کریں. جی. آصف صاحب نے اپنی والدہ کی طرف سے سوال جاننا چاہا ہے کہ وہ اشراق کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے فجر اور اشراق کے درمیان وقت ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ وقت کو ذکر اذکار میں گزاریں یا کچھ گھر کے چھوٹے موٹے کام نمٹا سکتی ہیں؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہے، مناسب طریقہ جو ہے جو مشائخ سے بزرگوں سے جو منقول ہے، کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں وقت لگایا جائے، اور پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر 2 رکعت یا 4 رکعت جو اللہ توفیق دے آپ کو پڑھنا چاہیے. جی. دونوں نمازوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کا بہترین مصرف آپ نے بتایا کہ ذکر و اذکار یا قرآن پاک کی تلاوت ہے، لیکن کبھی بحالت مجبوری اگر کسی خاتون کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا کچھ ایسا کام ہے تو کیا اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ گنجائش ہے، خاتون خانہ کے لیے گنجائش ہے، وہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. سائرہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، رحمتوں کی بارش سے نوازے اور صحت عطا فرمائے. آمین آمین. یہ معاملہ آپ سب کے ساتھ سوال ہے. میرا سوال تو یہ کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ 4 شمبا کسے کہتے ہیں؟ بدھ کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ 4 شمبا. ٹھیک ہے. 4 شمبا. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی میں 4 چیزوں کی بڑی پابندی کی: فجر کی سنت، اور محرم کے روزے، اور بقرعید کے روزے، اور ایام 20 کے روزے. تو یہ ایام 20 کے روزے یعنی 20 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے یا 20، 21، 22 کا روزہ؟ یہ بتا دیجیے ایام 20 کے روزے. نہیں ٹھیک ہے، بتائیں گے مولانا صاحب. ایام 20 سے مراد کچھ اور ہے بہن. چمن صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں جی، وہ میں نے ایسا بولا تھا وہاں پہ کہ مسجد میں جمعہ مسجد میں، تو مطلب وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اور کوئی مسجد میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں؟ ہم جے پور میں وہ مسجد میں تھے.
آپ کی بات ہم تک پہنچی ہی نہیں بہن. سوال ذرا واضح طور پر بتائیے, آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں, کیا بولا تھا؟ چمن صاحبہ کی بات بھی ہم تک نہیں پہنچی اور رابطہ بھی نہیں رہا. ہم سخت معذرت خواہ ہیں, لیکن ہم کیا بتائیں کہ جب ہم تک بات نہیں پہنچی. مولانا صاحب آپ تک کچھ تو ہم معذرت خواہ ہیں. ساحرہ صاحبہ کا جو سوال ہے, چہار شنبہ سے کیا مراد ہے؟ منگل ہے. اب یہ ایام بیز کو 20 سے سمجھ رہی ہیں. ایام بیز کیا ہوتا ہے؟ ایام 20 نہیں ہے, بیز ہے, با یا زواد ہے, با یا زواد, اس کو ایام بیز. یہ 13, 14, 15, یہ جو 13, 14, 15 کے جو روزے ہیں یہ ایام بیز کے روزے کہلاتے ہیں, اور اللہ کے رسول ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. ان تاریخوں میں چاند بہت روشن ہوتا ہے, شاید اسی لیے ایام بیز کہتے ہیں. جی, اب چمن صاحبہ کا جو سوال تھا وہ شاید کچھ اگر اس پہ غور کیا جائے تو شاید کچھ پیسے ان کے چوری ہو گئے تھے, اور اگر وہ پیسے ان کو مل گئے ہیں, جہاں تک یہ بات ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی مسجد میں دوں گی, تو کیا جیسے کسی بھی مخصوص مسجد میں دینے ہیں یا کہیں بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر پیسے مل گئے ہیں تو اللہ کا شکر مانے. ہاں, اگر کسی مخصوص مسجد کے لیے نیت کر لیا ہے کہ بھئی ہمیں فلاں مسجد میں دینا ہے, تو اسی مسجد کو دینا چاہیے, اسی مسجد کو دینا چاہیے. لیکن اگر یہ نیت کیا کہ ہم کسی اللہ کے راستے میں دیں گے یا مسجد میں لگائیں گے, تو مسجد میں لگانے کا مطلب ہے کسی بھی مسجد میں آپ دے دیں اس پیسے کو, یا جو بھی آپ نے نیت کی ہو, جتنا دینے کی نیت کی اتنا دے دیں. جی, اس کی تخصیص نہیں. بہن, اگر آپ کا سوال یہی تھا بہت غور و خوض کے بعد, تو امید ہے کہ جواب آپ تک پہنچا ہوگا. اور اگر یہ سوال نہیں تھا, آپ کا کوئی اور مسئلہ تھا, تو ہم گزارش کریں گے کہ ایک بار پھر آپ کال کریں, ضرور شامل کریں گے آپ کے سوال کو. مولانا صاحب, فی الحال تو ہمارے پاس ابھی کوئی سوال ہے نہیں, لیکن سریا صاحبہ فون لائن پر آ چکی ہیں. سریا, بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, ہلو, سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے. ہم کلیم کے معنی, نام کے معنی جاننا چاہتے ہیں. ہلو جی, کلیم کا مطلب؟ افراح. کلیم, افراح اور افرا یا افراح. بہرحال ریشما صاحبہ, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی, مجھے مولانا صاحب سے 2 سوال پوچھنے ہیں. پہلا تو یہ, اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہو بات بات میں, تو اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں کہ اس کی یہ عادت چھڑانے کے لیے کیا کرا جائے. اور دوسرا یہ, میرے شوہر نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے, کبھی چاش کی پڑھ لی, کبھی فجر کی پڑھ لی. پڑھنا وہ بھی چاہتے ہیں, پر ان کو پتہ نہیں کہ شیطان بھڑکاتا کیا ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ بتا دیں کہ ان کا نماز میں دھیان لگا رہے. ٹھیک. شگفتہ صاحبہ, آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ نے جو نیا پروگرام شروع کیا ہے, مجھے اس کی تعریف کرنا تھی. بہت ہی اچھا پروگرام ہے. میری ایک تصویر یہ ہے کہ جب نعت خواہ حضرات نعت پڑھتے ہیں تو ثنا بھی ساتھ میں پڑھنے لگتی ہیں, جس سے پڑھنے والوں کا انداز بھی بگڑ جاتا ہے. تو ثنا ایسا نہیں. چلیں, آپ کی شکایت اور تعریف دونوں پہنچ گئی ہے, اور اس پر انشاءاللہ غور کیا جائے گا. پروگرام کی پسندیدگی کے لیے شکریہ. جھوٹ بولنے کی اگر کسی کو عادت ہے تو اس کی عادت کیسے چھڑائی جائے؟ دیکھیے, کوئی بھی اس طرح کی عادت اچھی نہیں ہے, اور جتنی بھی عادتیں بد ہیں, اگر آپ اس کو محسوس کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, تو اس کے لیے لفظ یا برو یا برو, اس کو 200 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے ایسے مریضوں کو پلائیں جو عادت بد میں مبتلا ہے. نماز کی پابندی کے لیے اللہ توفیق دے. ہاں, نماز تو ایک اہم نسخہ ہے اس کے لیے, لیکن یہ تسبیح بھی کر لیا کریں. جی, اب کلیم اور افراح یا افرا, ان دونوں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اصل میں مادوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اور مادوں سے اس کے معنی بدل جایا کرتے ہیں. کلیمی کلام سے ہے, جس کے معنی بات کرنے کے ہوتے ہیں. افرح اگر ہے, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, یہ اس کے معنی بہت زیادہ خوشی کے ہیں. اور اگر افرا ہے, الف فے رے اور عین, افرا, اگر یہ فرع سے نکلا ہے تو فرع کے معنی شکل کے ہوتے ہیں, یا برانچ. ہاں, برانچ کے ہوتے ہیں, شکلوں کے ہوتے ہیں, کسی شق کے ہوتے ہیں. جی, تو افرا نام ٹھیک ہے؟ ہاں, ٹھیک ہے, افراح یا افرا. جی, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, تو کل اور بھی کچھ گفتگو ہوگی, کچھ اور رہنمائی ہوگی, تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے.